हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सीरत वॉइस। इस एपिसोड में आप देखेंगे इश्क जनों की इस वीडियो में आप देखेंगे इश्क जनों की एपिसोड नंबर 2। वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोड़ो मुझे जंगली इंसान, वो खुद को इससे छुड़वाने की नाकाम कोशिशें कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टच करने की? मुंह नोच लूंगी। छोड़ो यू ब्लडी चटाख। इससे पहले कि वो मज़ीद गुलअफ़शानी करती, एक सन्नाटेदार थप्पड़ इसके नाजुक गाल की ज़ीनत बना था और असलान ने झटके से इसके बाजू को छोड़ा था, जिससे वो एक पल को लड़खड़ाई और अगले लम्हे ज़मीन बोस हो गई। इसी छीना झपटी में इसकी साड़ी की पिन निकल कर दूर जा गिरी और ज़मीन पर गिरने की वजह से पल्लू खिसक कर नीचे गिर गया था। गला टिप होने की वजह से इसका सीना नुमाया हुआ। असलान की नज़र जैसे ही पड़ी वो फ़ौरन गुस्से में आ गया और उसने रुख फेर लिया। जबकि फजर ने खुद को देखा तो इसे ढेरों शर्म आई। इसका बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह खुद को वहाँ से गायब कर दे। इसने जल्दी से पल्लू को फैलाकर अपना सीना छुपाया था और आंखों से बहते आंसुओं को बेदर्दी से हाथ की पुश से साफ किया। वो इसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? खुद को कंपोज करते वो उठी थी और हलक के बल चिल्लाई। वो एकदम मुड़ा और इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने बाजुओं में लिया। अपनी गुस्से से लाल होती आंखों को इसकी आंखों में गाड़ा। एक पल को फजर का दिल लरसा था। यहाँ हाथ लगाया था इसने। एक झटके से इसने इसकी डोरी खोल दी थी। फजर ने बेयकीनी से इसे देखा, जबकि आंखों से आंसू बह रहे थे। देखो असलान, तुम ये क्या कर रहे हो? वो बेतसीर नज़रों से इसे देख रहा था। फजर को अपनी कमर पर इसकी उंगलियां धंसती हुई महसूस हुई। एक बार इसने पूरी जान से अपना आप छुड़वाने की कोशिश की मगर नाकाम रही। अब वो इसके निचले होंठ पर अंगूठा फेर रहा था। बहुत शौक है ना तुम्हें खुद को पेस्ट्री बनाकर प्लेट में सजाकर लोगों के सामने पेश करने का? इसने ठंडे बेतासीर लहजे में इसके चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा। हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी इस हमदानी की बाहों में जाने की? बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत हिम्मत कैसे हुई इसे अपना आप टच करवाने की? कैसे? अब इसके वो हलक के बल चिल्लाया। आज के बाद ये हाथ किसी नामहरम के हाथ में गया या इस जिस्म को किसी ने टच किया तो तुम्हें मेरे कहर से कोई भी नहीं बचा सकेगा। असलान ने पूरी शिद्दत से उंगलियां इसकी नाजुक कमर में गाड़ी थीं। फजर की दर्द की शिद्दत से आह निकली थी। वो बेआवाज़ आंसुओं से रो रही थी। मैं तुम्हारी मलकियत नहीं हूँ असलान हैदर शाह। वो बिल्कुल भी नहीं डरी। फिर बमुश्किल लड़खड़ाते लफ्ज़ अदा कर पाई थी, क्योंकि बाहों में थी और वो इसको दबोचे खड़ा था कि वो लाख कोशिशों के बाद भी अपना आप नहीं छुड़वा पा रही थी। असलान ने झटके से इसे गर्दन के पीछे से दबोचा था और इससे भी तेज़ी से इसके चेहरे को गाड़ी के यूं पर लगाया, इस तरह कि फजर का चेहरा गाड़ी के यूं से टच हुआ और पीछे से एक हाथ से असलान ने इसकी गर्दन इतनी ज़ोर से दबोची हुई थी कि दर्द की शिद्दत से इसे लग रहा था कि अब वो कभी सांस नहीं ले सकेगी। ये तो तुम्हें पिछले 5 मिनट में पता चल गया होगा कि तुम किसकी मलकियत हो, इसने पूरी शिद्दत से कहा लगाया था। अब वो इसकी कमर पर अपना हाथ फेर रहा था। फजर को अपने जिस्म से सही मायनों में जान निकलती महसूस हुई। वो इसे एकदम जुनूनी लगा था, बहुत जुनूनी। इसे खौफ आया था असलान से, बेहद खौफ। असलान वो पुकारने लगी। अब कि इसके लहजे में मिन्नत थी। वो हिचकियों से रो रही थी। असलान एक लम्हे में अपनी जुनूनी खौल से बाहर आया था। इसकी गर्दन से हाथ हटाकर वो अब अपने हाथों से इसकी साड़ी के ब्लाउज की डोरियां बांध रहा था। नेक्स्ट टाइम इस तरह के हुलिये में ना देखूं तुम्हें। और ये बात याद रखना कि असलान हैदर शाह अपनी कही किसी भी बात को दोबारा दोहराने का कायल नहीं। गॉट इट? इसने इसे सीधा खड़ा करते इसकी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए कहा। मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, जो मर्जी पहनूं, जिसके साथ मर्जी
رات گزاروں، اس نے بہت بدتمیزی سے جواب دیا۔ اس نے بے یقینی کی کیفیت میں اپنے گال پر ہاتھ رکھا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ درد کی لہر اسے اپنے پورے جسم میں محسوس ہوئی۔ اصلان نے لمبے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا مگر ناکام رہا۔ آگے بڑھا، بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اسے دبوچا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں رات گزارنے کا؟ تو چلو، تمہارا شوہر تمہارا یہ شوق اچھے سے پورا کر دے گا، اور تمہاری قسم، نہ تو تمہیں ساری رات ایک لمحے کے لیے سونے دے گا اور نہ خود سوئے گا۔ اصلان نے پھیکی اور کھوکھلی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو اس کی تھوڑی پر رگڑا تھا اور فجر سے اس لمس پر شدت سے آنکھیں بند کی تھیں۔ کیا خیال ہے گاڑی میں رات گزاری جائے یا کوئی ہوٹل روم بک کروا لوں؟ جانم، اٹس آل ڈپینڈز آن یو۔ جہاں تم کمفرٹیبل فیل کرو۔ وہ اب اپنا گال اس کے گال کے ساتھ رگڑتے ہوئے بولا۔ پھر وہ اس کے قریب آنے لگا۔ اس کے قریب آ کر اس کے دل کی دھڑکن وہ محسوس کر پا رہا تھا، اور دل جو اس کے ہر لمس کے ساتھ بری طرح دھڑک رہا تھا، اسے لگا سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس کے ہر لمس میں شدت تھی، روح کھینچ لینے والی شدت، فنا کر دینے والی شدت۔ اس کا لہجہ پھر سے لڑکھڑاہٹ کا شکار ہوا۔ کچھ دیر پہلے والا کانفیڈنس کہیں غائب ہو گیا تھا۔ نہ فجر ابراہیم شاہ، یہ لہجہ؟ جو لڑکی اپنے شوہر کے سامنے کسی بھی غیر مرد کے ساتھ رات گزارنا پریفر کر رہی ہو، اس کا لہجہ لڑکھڑا نہیں سکتا۔ اس نے اپنا انگوٹھا اس کی شہرہ کے دل پر رگڑتے ہوئے کہا۔ اور پتہ ہے کیا ڈیئر وائف، مجھے لگ رہا ہے کہ میں آج ہی تو صحیح کر رہا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں تھا، ان فیکٹ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم سے پہلی ملاقات اتنی خوبصورت ہوگی اور اس کی شام اتنی رنگین ہوگی کہ دونوں کی سانسیں ساری رات ایک دوسرے میں الجھیں گی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اپنا ہر لفظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا۔ پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے اس کی کان کی لو کو دانتوں تلے دبا کر حدت لمس چھوڑا تھا۔ فجر کو لگا اب اگر وہ اس سے الگ نہ ہوئی تو اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی، اس کے جسم سے جان نکل جائے گی۔ وہ روتے ہوئے کانپ رہی تھی، اس کا پورا جسم جل رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ ارے شش، ابھی سے رونے لگی؟ ابھی تو رونے والا کچھ کیا ہی نہیں، اس نے زومعنی انداز میں کہا۔ پلیز اصلان، نو نو نو، ابھی پلیز، ابھی سے پلیز۔ ابھی تو ان ہونٹوں نے پوری رات میری شدت سہنی ہے، وہ اس کے ہونٹ پر اپنے ہونٹ رب کرتے ہوئے بولا۔ فجر نے زور سے آنکھیں بند کی۔ اس کی سانسوں کی خوشبو وہ اپنے ناک کے نتنوں میں جاتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے آنسوؤں سے مجھے کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آج تم نے میری ضبط کی آخری حد کو چھوا ہے۔ اب وہ اس کی گردن پر جھک رہا تھا۔ پلیز پلیز اصلان، چھوڑو مجھے، پلیز پلیز۔ اس کے لہجے میں منت تھی، گڑگڑاہٹ تھی، وہ ٹوٹ رہی تھی۔ نو نو نیور، نہیں، بالکل نہیں۔ وہ جنونی ہو رہا تھا۔ ایک جھٹکے میں اس نے اس کے بالوں کے جوڑے میں سے پن نکال کر انہیں جوڑے سے آزاد کیا تھا۔ لمبے سر کے بال اس کی کمر پر کسی آبشار کی طرح گرے تھے۔ اصلان، تمہیں انابی کی قسم چھوڑ دو مجھے، وہ گڑگڑاتے ہوئے قسمیں دے رہی تھی۔ اصلان پلیز پلیز چھوڑ دو مجھے۔ انابی کا نام سنتے ہی اس نے ایک لمحے میں فجر کو اپنی باہوں سے اپنے جنون سے آزادی دے دی۔ بکواس بند کرو، یہ پہنو اور گاڑی میں بیٹھو۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر اس کی طرف اچھالا، جیسے فجر نے بغیر کسی چونچاں کے پہن لیا۔ بیٹھو گاڑی میں، اس نے پھر سے حکم جاری کیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، اس نے ڈرتے کمزور لہجے میں کہا، جبکہ اصلان نے اسے بازو سے دبوچ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر پھینکا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جسے وہ لاک کر چکا تھا۔ اصلان کھولو اسے، اس نے ڈرتے ڈرتے سہمے لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، بکواس بند رکھو اپنی، اب تمہارے منہ سے ایک لفظ نہ سنوں، سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے حتمی لہجے میں اسے وارن کیا۔
اور فجر نے خود کو حالات کے سپرد کر دیا۔ وہ اس لمحے کو کوسنے لگی جب اس نے اصلان دی مونسٹر سے پنگا لینے کی سوچی۔ اصلان، وعدہ کرو فجر کی آنکھوں میں کبھی تمہاری وجہ سے آنسو نہیں آئیں گے۔ وہ معصوم ہے، غصے میں کچھ غلط بول جاتی ہے، کر جاتی ہے، تم اسے پیار سے سمجھاؤ گے؟ وعدہ کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے محبت سے ان کے ہاتھ تھامے تھے اور عقیدت سے چومے تھے۔ انابی کے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے۔ وہ کب سے اسے رلا رہا تھا، اذیت دے رہا تھا۔ آئی ایم سوری انابی، میں اب آپ کے وعدے کی لاج نہیں رکھ پاؤں گا۔ اس نے ایک ٹرانس کی کیفیت میں رخ موڑ کر فجر کو دیکھا، جو آنکھیں بند کیے بے آواز آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ اور اس کی آنکھیں بجھی بجھی اور لال، خفا خفا اور روئی روئی تھی۔ چہرے پر اس کی انگلیوں کے چھپے ہوئے نشان، گردن پر بھی لال نشان پڑے ہوئے تھے، ہاتھوں کی کلائیوں پر بھی نشان تھے۔ اصلان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ کیسے اس موم کی نازک سی گڑیا کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ وہ پچھلے 5 سالوں میں چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر سکا، چاہ کر بھی اپنے دل سے نہیں نکال سکا۔ وہ اس کی پہلی اور آخری محبت تھی، اور شاید پہلی اور آخری نفرت نہیں۔ فجر، اصلان، حیدر شاہ، اتنی جلدی تمہیں میں بخشنے کے موڈ میں نہیں، اس نے کرب سے سوچا۔ اس نے ڈیش بورڈ سے فون اٹھایا اور کچھ سوچتے ہوئے کسی نمبر پر میسج سینڈ کیا اور فون دوبارہ واپس رکھ دیا۔ ابھی فون واپس رکھا ہی تھا کہ فون کی مسلسل بلنگ ہوتی لائٹ نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ خود کو کمپوز کرتے اس نے کال اٹھائی۔ ہاں بول علی، کدھر ہے تو عزیز؟ اینا نے میرا سر کھا لیا ہے، اس کی کال ریسیو کر لے، بہت بڑبڑا رہی ہے تیری چڑیا۔ واٹ؟ اس کی کال ریسیو کر۔ اب اگر اس نے مجھ سے تیرا پوچھا تو اسے جان سے مار دوں گا، علی نے جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ ڈو واٹ یو وانٹ۔ فی الحال تو میں بس اپنی چڑیا کے پر کاٹنا چاہتا ہوں۔ اصلان نے فجر کی گود سے اس کا ہاتھ اٹھاتے ہوئے دبایا اور پھر بھرپور قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، واٹ عزیز، تو فجر بھابھی کے ساتھ ٹو اس سے پہلے وہ کچھ کہتا۔ اصلان کال کٹ کر چکا تھا اور علی کے بار بار کال کرنے پر بھی اصلان کا نمبر بند مل رہا تھا۔ وہ بے حد پریشان ہو گیا تھا، اور فجر کو لے کر، کیونکہ وہ اپنے عزیز کے غصے سے واقف تھا۔ کیا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہاری خواہش پوری کرنے جا رہا ہوں، اس نے فجر کو بے یقینی طور پر دیکھتے ہوئے جواب دیا، اور فجر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ جتنی صورتیں اسے یاد تھیں، اس نے ساری دل میں پڑھتے ہوئے اپنی بحفاظت واپسی کی دعا مانگی۔ کیسی انہونی بات تھی۔ نہ جو محرم تھا اس سے ڈر لگ رہا تھا، اور جو نامحرم تھا خود اپنا آپ سونپ رہی تھی۔ اس نے اب آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ اپنی بدقسمتی کے گھنونے راستے کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ جاگ رہی ہیں؟ جو تم کر چکی ہو، اس کے بعد مجھے اب نیند نہیں آ سکتی، انہوں نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی آپ کے پوتے کو روکنے کی، انابی، آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ صبح سے آپ میری کال کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ مت کریں ایسے، ندا بیگم نے بے بسی سے کہا۔ تم سے جو بن سکا تم نے کیا، اب جو مجھ سے ہوگا وہ میں کروں گی، انہوں نے حتمی لہجہ اپنایا اور کال کاٹ دی۔ اور چیئر پر بیٹھے وہ خود کو کسی حد تک نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ فجر کی واپسی تک ممکن نہیں تھا۔ وہ غصے سے بھنکارتا ہوا آیا، اپنے باپ کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ پاپا، آپ کو میں کتنی بار کہہ چکا ہوں فجر کے گھر رشتہ بھجوانے کا، آپ کو میری بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اب اگر آپ نے 1 ہفتے کے اندر کچھ نہ کیا تو مجھے کچھ بھی کرنے سے آپ نہیں روک سکتے۔ ارحم نے ایک بار لفظ چبا کر ادا کیا۔ کیا اس نے اصلان سے طلاق لے لی؟ انہوں نے بھویں چڑھا کر پوچھا۔ نہیں، مگر بہت جلد لے لے گی، آج بھی وہ میرے ہاتھوں میں آتے آتے نکل گئی۔ آپ بس اس کے ہاتھ میں میرے ہاتھ کی انگوٹھی پہنا دیں، باقی سب مجھ پر چھوڑ دیں۔ تم نے کیا اپنے باپ کو بے وقوف سمجھا ہے؟ مجھے کوئی شوق نہیں اندھیرے میں تیر چلانے کا، پہلے اپنی طرف لڑکی کو کرو، اس کو راضی کرو، پھر دیکھتے ہیں۔ مگر پاپا، ارحم کو اس نے کہا۔ انہوں نے بیڈ کی طرف قدم بڑھائے اور ارحم باہر کی طرف پلٹا، کیونکہ اب کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ وہ غصے میں گاڑی لے کر باہر نکل گیا۔ عائشہ ایک عرصے تک
مجھے پاگل بنائے رکھا تم نے، اب تمہاری بیٹی نے میرے بیٹے کو۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ دہرائے گی اور اب کی بار اسلان کا اوپر کا ٹکٹ کٹے گا۔ یہ کہتے ہوئے ان کا ایک فلک شگاف کہہ کر کمرے میں گونجا۔ ہائے ہادی نے چہکتے ہوئے کہا۔ عمر 24 سال ہے، رنگ گورا ہے، دماغی توازن درست نہیں ہے، جس کو بھی ملے پلیز رکھ لے، ہم غریبوں پر احسان کر کے، علی نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ وہ بے غیرت یہ کیا بکواس کر رہا ہے، ایک تو کال بھی نہیں سنی اور اوپر سے میری ہی ٹانگ کھینچ رہا ہے، ہادی نے غصے سے کہا۔ جاہل انسان، تیرا نمبر تیرے نام اور تیرے موبائل میں، اس لیے یہ ہادی میرے موبائل بند تھا، اس لیے یہ ہادی اب بول کیوں ٹائم ضائع کر رہا ہے میرا۔ علی نے اسے اچھا خاصا لتاڑا تھا۔ ایک تو وہ پہلے اسلان کی وجہ سے ڈسٹرب تھا، اوپر سے اسے ہادی پر بھی غصہ تھا جس نے پورے ہفتے بعد کال کی تھی۔ ہاں مجھے پتا ہے تو ناراض ہے، پر یار اتنی میٹنگز تھیں، میں تو ایک ہفتے سے سو بھی نہیں پایا۔ میں نے وضاحت مانگی جو تم دونوں کے دل میں آئے، کرو کیا مطلب ہادی؟ ہادی نے حیران کن لہجے میں پوچھا۔ یار اسلان، علی اپنی ٹون میں واپس آیا تھا۔ کیا ہوا اسلان کو؟ ہادی فکر مند ہوا۔ اسے کچھ نہیں ہوا، ہاں وہ جس کے ساتھ ہے اسے کچھ نہ کچھ ضرور کر دے گا۔ کیا مطلب؟ کس کے ساتھ ہے؟ فجر کے ساتھ ہے یار۔ فجر کا نام سنتے ہی ہادی کا موبائل گرتے گرتے بجا۔ وہ لاہور کب آیا؟ ہادی کو فکر ہوئی۔ کل، علی نے مختصراً جواب دیا۔ کل آیا اور آج فجر کے پاس ہے، کچھ زیادہ فاسٹ سپیڈ نہیں ہے اس کی، ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہادی میری جان سوکھ گئی ہے یہاں، اور تجھے ایڈونچرس لگ رہا ہے سب؟ کچھ نہیں کرے گا اس کے ساتھ، وہ محبت کرتا ہے اس سے، وہ اور محبت کو نفرت تک پہنچتے صدیاں لگتی ہیں، اس صدی میں تو ممکن نہیں لگتا۔ تو ریلیکس رہ، میری کل کی فلائٹ ہے، پھر ملتے ہیں۔ اوکے، چل پھر ملتے ہیں۔ گاڑی ایک جھٹکے کے بعد رکی۔ اترو نیچے، اسے حکم ملا۔ نہیں اتروں گی، اس نے اپنی آنکھیں مزید شدت سے بند کی تھیں، بالکل ویسے ہی جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر کرتا ہے۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اترا اور دوسری سائڈ پر جا کر اس کی طرف دروازہ کھولا اور بازو سے پکڑ کر کھینچ کے باہر نکالا۔ ڈر سے اس کے چہرے کے زاویے بدل گئے، لیکن آنکھیں اس نے ابھی بھی نہیں کھولی تھیں۔ آنکھیں کھولو، نیا حکم ملا۔ نہیں، اس نے شدت سے کہا۔ فجر، میرے ضبط کو آزمایا مت کرو، اس نے اس کے بازو میں اپنی انگلیاں دساتے ہوئے غصے سے کہا۔ فجر نے آنکھیں کھولی اور یہ دیکھ کر اس کے دل نے شکریہ کا کلمہ پڑھا کہ وہ شاہ ہاؤس کی انٹرنس پر کھڑی تھی۔ بخش دیا آج تمہیں اسلان، حیدر شاہ نے، صرف اور صرف انابی کی وجہ سے، پر ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہو، وہ سرد لہجے میں کہتا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ اپنے الٹے قدم پیچھے چلتے گاڑی کے دروازے سے جا لگی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے چہرے پر آئی لٹ کو پیچھے کرتا بوجھل لہجے میں بولا۔ یار کو دیدہ خمار سے اوجھل کر کے، مجھ کو حالات نے مارا ہے مکمل کر کے، یعنی ترتیب کرم کا بھی سلیقہ تھا اسے، اس نے پتھر بھی اٹھایا مجھے پاگل کر کے، اس نے پتھر بھی اٹھایا مجھے پاگل کر کے۔ آخری لائن کو 2 بار ریپیٹ کرتے ہوئے خمار لہجے میں کہتے اس نے اس کے گال کو ہونٹوں سے پکڑ کر دانتوں سے دبایا، اس طرح کہ وہ پوری طرح ہل گئی تھی، درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ جب اس نے چھوڑا تو دانتوں کے اور ہلکے راستے خون کے واسع نشان تھے اس کے گال پر۔ امید ہے یہ والی پہلی ملاقات تم کبھی نہیں بھولو گی۔ اب وہ اس کے جسم سے اپنا کوٹ اتار رہا تھا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اسلان ابراہیم شاہ اپنی اس سے مہنگی اور بے ضرر سی چیز بھی کسی کی دسترس میں برداشت نہیں کر سکتا، اور ایسا اگر کرنے کی کوئی جرات بھی کرے تو یہ اسلان ابراہیم شاہ اس کی دنیا کو تہس نہس کرنا اچھے سے جانتا ہے۔ اب وہ اسے اپنی انگلی اٹھاتے ہوئے وارن کر رہا تھا، چاہے اس مہنگی چیز میں میرا کوٹ ہی کیوں نہ ہو اور بے ضرر چیز میں فجر ابراہیم شاہ ہی کیوں نہ ہو۔ گوٹ اٹ؟ آگے بڑھ کر اس نے فجر کی پیشانی چومی۔ اس لمس میں پیار تھا، مان تھا، خوف تھا، حفاظت تھی، اور اسے بے ضرر کر کے چلا گیا تھا، اور اس سارے منظر کو نابی نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے واضح دیکھا تھا۔ وہ فجر کو بحفاظت چھوڑ گیا تھا۔ وہ آج بھی انہیں 5 سال پرانا مغرور روٹھا بچہ لگا۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا دیں، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ ان سے بے حد ناراض ہے۔ انا اور محبت تو ازل سے دشمن ٹھہرے۔ انا کی شکست ہی محبت کی جان بخشتی ہے، اور اگر انا جیت جائے تو محبت کے وجود کو ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیتی ہے۔
انہوں نے دل سے سوچا تھا، ان کے بچے انار محبت کی جنگ میں جل رہے تھے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ دیکھیں گے میری نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا، اور اپنا خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے۔